बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ रजा कफ़ील और आमर महबूब का सलाम। आज़ाद कश्मीर इस वक्त बहरानों की जद में, आटा बहरान, बिजली बहरान, सियासी बहरान, जो सरकारी मुलाजमीन जो अडाक और कॉन्ट्रैक्ट जो मुलाजमीन इनके मज़ाहरे, और फिर सबसे अहम बात यह है कि जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने के दौरान, तो ये बहरानों की जद में है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत है। सबसे पहले जो हम आज जो अहम इशू है कि जो मुज़फ़्फ़राबाद में जो सरकारी मुलाजमीन जो अडाक यानी जो लोग बरतरफ हो गए थे, महकमा जंगलात के मुलाजमीन, वो धरना दिए बैठे हैं। और कल मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब ने भी इस मज़ार से ख़िताब किया और वहाँ उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इन जो मुलाजमीन हैं, निकाले गए मुलाजमीन हैं, इनको फ़ौरी तौर पर इनको मतलब जब बहाल किया जाए। तो आज हमारे साथ हम जो मुज़फ़्फ़राबाद जो धरना के शुरका हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, ये भी हमारे साथ यानी टेलीफोन लाइन पे होंगे। ये ख़ुद अपने यानी सूरत हाल से आगाह करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद में कि वहाँ जो धरना के शुरका हैं इनके क्या मुतालबात है और हुकूमत है क्यों मसला नहीं हल कर पा रही है। फिर जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है, जो हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो सियासी राब्ते हो रहे हैं, वो यानी उसमें मज़ीद तेज़ी आई है और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। फिर जो इस सारी सियासी सूरत हाल में आजकल जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक मामला, एक जो प्लान है दुबई प्लान, कि कोई दुबई प्लान है क्या, हम उसमें देखेंगे कि क्या वो उसका वजूद भी है नहीं है, और ये क्या है, किसके ख़िलाफ़ है, क्या ये जो आज़ाद कश्मीर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, हुकूमत है, ये इसको यानी बचा पाएगा नहीं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जो मुज़फ़्फ़राबाद में महकमा जंगलात के जो मुलाजमीन जो बरतरफ हुए हैं, उनकी कोर कमेटी के नुमाइंदे हैं मंजूर मुग़ल साहब। तो हम बात करते हैं मंजूर मुग़ल साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मुग़ल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आवाज़ आ रही है अच्छा अपनी मुग़ल जान। साहब, ये बताएं कि ये जो महकमा जंगलात के तकरीबन 1000 के करीब जो मुलाजमीन बरतरफ जी हुए हैं, तकरीबन 975 लोग हैं, तो ये आप कितने अरसे से जी ये सर। लोग यानी जॉब में हैं और क्यों आपको फ़ारग किया गया, और अभी आपका क्या मुतालबा है? क्या किसी सतह पर हुकूमत आपके मुतालबात पूरे करने के लिए संजीदा भी है? कोई बातचीत का कोई ऑप्शन मौजूद है आपका? सर ये बेलदार है हमारे जो 15 साल से 15-20 साल से मतलब काम कर रहे हैं। ये 1045 मुलाजिम और उसके अलावा ये नॉन गजटेड हैं और जी सर, गजटेड में भी हम जो है यानी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जो इनकी सर्विस मैं खुद हूँ। इसमें 22 साल 23 साल मेरी सर्विस हो गई है और 3 साल मेरी रिटायरमेंट के मतलब मेरी एज के रहते हैं। इसी तरह एक और मेरी मैडम है वो भी हैं और इसी तरह सैकड़ों मुलाजिम हैं जो उनको 15-20 साल सर्विस हो गई है। तो हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है कि जिस तरह बाकी सूबों में मतलब जीबी में हुआ है, अपने क्या कहते हैं इसको, केपी में हुआ है, इस तरह इन लोगों को भी कंफर्म किया जाए और इस तरह जंगलात को बचाया जाए। अगर जंगलात के ये लोग चले गए तो फिर तो सारा खत्म हो जाएगा ना, सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, मतलब तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ नहीं मुग़ल साहब, ये जी बताएं सर। कि तवील अरसे से ज़ाहिर है आप लोगों ने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ किया कि ये क्यों नहीं आप ये नॉर्मल मीज़ानिया पे क्यों नहीं आ सके, और आपका ये जो यानी मसला जो हल क्यों नहीं हुआ, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी सर वजह यह है कि मतलब जो नॉर्मल मिजानियम पे मतलब प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट 10 साल के बाद 8 साल के बाद 10 साल के बाद वो आ जाते हैं। लेकिन इसमें हुकूमत दिलचस्पी ले तो फिर होता है ना सर, गवर्नमेंट अगर दिलचस्पी नहीं ले तो फिर वो इसी तरह चलते रहते हैं लोग, तो तो चलते अभी चलते जो उनकी आप उम्रें भी वहाँ चली जाती हैं मुजफ्फराबाद में और वो धरना दिए मतलब बैठे थे, बिल्कुल ही कितने लोग हैं धरना में, किसी और काम के रहते। क्या किसी हुकूमत ने, वज़ीर जी सर। आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म के किसी नुमाइंदे ने आपके साथ बातचीत की है कि धरना ख़त्म करें, आपके अरे मसाइल ये हम हल आप करेंगे? तो 20 दिन क्या से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या सूरत हाल है? 20 दिन से आना चाहता तो हुकूमती नुमाइंदा कोई भी बिल्कुल नहीं आया। अपोजिशन के लोग आते रहे, फारूक अब्दुल्ला आए, लेकिन गवर्नमेंट कोई नुमाइंदा पे नहीं आया। इसी तरह से नहीं आ रहा क्योंकि कोई हमारे साथ मतलब बात ही नहीं हो रही। क्या जाने ये लोग हैं बेचारे, ये बूढ़े हो गए हैं जिनके बच्चे मतलब जवान है, इस वक्त बुरी हालत है। लोग मतलब बारिशों में और इस तरह पड़े हुए हैं रोड पे, धरना दे के बैठे हुए लोग, तो कोई सुनवाई करने वाला सर नहीं हमारा। ये कल फारूक अदर साहब भी आए जी सर। आपके आपके साथ हज़ार यकजहती के लिए। तो क्या प्लान है आपका आइंदा का, क्या जी हिकमत अमली है कि आप अगर हुकूमत ये आपके हमारा मुतालबात पूरे नहीं करती तो क्या करेंगे आप लोग? सर हमारा ये प्रोग्राम है कि हम में फिर धरना दिए बैठे हुए हैं और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम इस्लामाबाद जाएंगे, फिर साफजा गवर्नमेंट पाकिस्तान से जाकर रिक्वेस्ट हुकूमत करेंगे, मुज़ाकरात कर रही है वहां उसमें पे क्या मतलब मसला? पाक आर्मी से रिक्वेस्ट करेंगे
تو یہی کر سکتے ہیں. جب اپنی حکومت نہیں کرے گی ہمارے ساتھ کوئی مطلب آگے دیکھے گی ہمارے مطالبات پورے نہیں کرے گی تو پھر آگے آنا پڑے گا. ہم تو پھر نہیں کوئی بات چیت کی ہے, نہیں کوئی حکومت نے آپ کے ساتھ کوئی ہماری بات تو چیت کی زندگیاں ہے, ختم ہو حکومت کی گئی نا کمیٹی ساری. کو آپ کے پاس آئی ہے, آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ کوئی حکومتی نمائندہ کوئی بالکل نہیں آیا جی. اتنے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, یہاں پہ کوئی نمائندہ نہیں آیا. صرف مطلب اپوزیشن کے لوگ آتے ہیں, دوسری پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں, وہ آگے بس ہمدردی کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے آج دن تک کوئی نہیں آیا. یہ کوئی افطاری کیسے کریں ہیں؟ ذرا یہ سکیم رمضان کوئی مطلب مبارک کا وزیر. مہینہ ہے, ذرا آپ لوگوں کے بچے ہیں گھروں میں, آپ پھر یعنی آپ کو جی آپ کا اخراجات کیسے ہوں گے؟ یہ پھر آپ کو تو سنگین ایک سماجی جب مسئلہ کھڑا ہو گیا یہ آپ کے لیے, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ سنگین مالی بحران ٹائپ قسم کا ہے. لوگ مطلب مر رہے ہیں, لوگوں کے بچے مر رہے ہیں, اسکولوں سے مطلب لوگوں نے نکال دیے ہیں, آٹا دینا, سدا سلف دینا لوگوں نے مطلب دکانداروں نے بند کر دیا. بھوکا ننگا یہ بند تھا. غریب لوگ بےچارے مطلب جن کی عمر ختم ہو گئی 20-25 سال 15 سال مطلب لگا کے وہ نے جانے دی. اور آگے میں یہ ہمارے بیلدار ہیں, یہ ہمارے مطلب کئی معذور دیکھو کہ کئی مزدور لوگ تو مطلب بہت کوئی سنوائی کریں گے, پھر کیا کریں ہم, ہمارا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. بڑی مشکل میں لوگ سر. بہت شکریہ مغل صاحب, بہت شکریہ آپ جی کا جناب عمر صاحب. یہ جیسے مغل صاحب نے بتایا, بہت افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک یعنی یہ 15 دنوں سے وہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور 4 روز ہو گئے رمضان میں, اور شدید برف باری میں بھی یہ لوگ وہاں پر دھرنے بیٹھے. تو یہ وزیر اعظم انور الحق صاحب یہ ریاست کو کس طرح لے جا رہے ہیں, یہ کیا تو کر یہ رہے ہیں؟ بات ہے کہ مغل صاحب کی بات سن کے سچی بات ہے دل خون کے آنسو رو رہا ہے, اور بڑی ہی تکلیف ہے کہ ایک ایسا طبقہ جسے آپ ریاست جو ہے کام کرنے کے اگینسٹ کوئی مقصد کوئی وظیفہ نہیں دے رہے, کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہے, کوئی زکوٰۃ فنڈ میں سے نہیں دے رہے, کوئی مدد نہیں کر رہے, کام کرنے کے اگینسٹ آپ 15,000 روپے مہینہ دینے والے 945 یا 974 لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا ہے. ان کے بچے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے بچوں کو سکول سے نکال دیا گیا ہے, انہیں دوائی دینے کے لیے کوئی نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے افطاری کے لیے اور سحری کا انتظام نہیں ہے. اور ریاست جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزراء کی جو فوج ہے جس کی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے, چین سے بھی زیادہ ہے, انڈیا سے بھی زیادہ ہے, پنجاب سے بھی زیادہ ہے, کے پی کے سے بھی زیادہ ہے, سندھ سے بھی زیادہ ہے, بلوچستان سے بھی زیادہ ہے, وہ عیاشی مار رہے ہیں. اور وزیر اعظم, سابق وزراء اعظم اور سابق صدور موجودہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا جو ہے وہ مرنے تک کا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا. اس کے بعد ان کی بیواؤں کو بھی پینشنیں ملیں گی, اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ تحفظ کر لیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا بھی یہی صورتحال ہے. عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کا جو ہے وہ پراپر ان کا بھی بندوبست موجود ہے, ان کی عزت نفس کا بندوبست بھی موجود ہے. اور غریب جو ہے اس ریاست میں جسے بیس کیمپ کا نام دیا جاتا ہے وہ رل رہے ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے, ان کی کوئی جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیسی ریاست ہے, یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسی وزیر اعظم ہے, یہ کیسے وزراء ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مغل صاحب کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو کوئی مذاکرات بھی نہیں کرنے جا رہا, ان کے ساتھ تعزیت کرنے بھی نہیں جا رہا, ان کا دکھ سننے کے لیے بھی کوئی نہیں جا رہا. اور جو لوگ جاتے ہیں, فاروق حیدر صاحب نے کل ایک لفظ بولا کہ میں ان کے ساتھ ہوں, آپ نے جو کچھ کرنا ہے میرا کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروق حیدر کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ ادھر گئے تو آپ کا کچھ کر لیں گے, یا اگر آپ نے زبان بندی نہ کی تو آپ کا کچھ کر لیں گے. ہم بات کرتے ہیں ہمارے اوپر آپ کو جو جس نوعیت کی پابندیاں اور جس طرح کے آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی اور جس طرح کا جس انداز سے وہ وزیر جو خود وزیر جو ہیں وزیر اطلاعات بھی ہیں اور وزیر اعظم جو ہیں وہ خود اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات بھی ہیں, جو کچھ حال انہوں نے اخبارات والوں کا کیا ہوا ہے, بولنے والوں کا کیا ہوا ہے, مقصد سیاستدانوں کا کیا ہوا ہے, سرکاری ملازمین کا کیا ہوا ہے, بیوروکریٹس کا کیا ہوا ہے, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, آزاد کشمیر میں کس کے ماں پہ ہو رہا ہے. کل فاروق حیدر صاحب نے کہا جی کہ یہ نہیں ہے, یہ اصل مجرم جو ہے وہ ان کو لانے والے ہیں. تو مقصد یہ کتنا بوجھ جو ہے وہ ان کا اٹھائیں گے, ان کے گناہوں کا, ان کے طرز حکومت کا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا گناہ اور بوجھ آپ اٹھا بھی لیں, ان کے جرائم میں شریک ہو جائیں سارا کچھ. یہ جو گناہ ہے رائے صاحب, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بدواؤں کا گناہ ہے, یہ جو آہوں کا بدوا ہے گناہ, یہ جو ہے وہ غریب ملازمین کی یہ جو آہیں ہیں, یہ ان کے بچوں کی جو بھوک کا جو ہے وہ جو مقصد یہ جو برڈن اٹھا رہے ہیں,
اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، انہیں بددعاؤں سے بچنا چاہیے، انہیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہے وہ طاقتور ہیں، کل وہ طاقتور نہیں ہوں گے. آج اگر ان کے بچے سڑکوں پہ ہیں تو کل یہ مقافات عمل میں کسی کے بچے بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، کسی کے بچے بھی بھوک سے بلک سکتے ہیں، کسی کے بچوں کو اسکول کا ایشو ہو سکتا ہے، کسی کے بچے کے لیے دوائی کا ایشو ہو سکتا ہے. تو خدارہ جو ہے وہ اپنے جو ہے مفادات کے لیے، اپنی کامیابیوں کے لیے ریاست کے اوپر، ریاست کی عوام کے اوپر، ان غریب سرکاری ملازمین کے اوپر اچھا عمر صاحب رحم کریں ان کے عمر اوپر. صاحب ابھی آتے ہیں کل جیسے یعنی راجہ فاروق قدر صاحب نے جا کر بات کی، ہزار یکجہتی کی اور وہاں بھرپور اپنا جمع کو پیش کیا. تو کیا وہاں باقی لوگ بھی ہیں، باقی سیاسی جماعتیں؟ اس وقت جو مظفر آباد میں حکومت ہے وہ آل پارٹیز کی ہے، مسلم نون حکومت کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، مسلم کانفرنس بھی ذرا اتحادی ہے، جے کے پی بھی ہے. تو یہ اتنی بے لگام کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا نظام ہے ابھی وہاں پر نفس نفسی کا عالم ہے، افراتفری ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. یہ کہ ان یعنی جماعتوں کو نہیں پتا کہ کشمیر کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ سر ایک تو یہ بات ہے کہ جماعتوں کو کمزور کر دیا گیا ہے. دیکھیں نا، جب سے ہم یہ پیٹ رہے ہیں، ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اسٹرکچر کو خطرہ ہے. آزاد کشمیر میں جماعتوں کو مقصد ان کا کردار کم کیا جا رہا ہے، بڑے قد کاٹ والی سیاسی شخصیات کا کردار کم کیا جا رہا ہے. کل آپ یہ دیکھیں گے جو 3-4 دن پہلے یہ جو ڈرامہ لگا ہوا تھا ڈاک جج کی تقرری کے اوپر، جو حکومت کا کردار تھا، انوار الحق صاحب نے جس انداز سے مس لیڈ کیا اسٹیبلشمنٹ کو، جس انداز سے انہوں نے مس لیڈ کیا عوام نے، نہیں جی مس گائیڈ بھی کیا، مگر بالکل اطلاعات بھی غلط بچائی نا. مس گائیڈ خیر کریں یا مس لیڈ کا لفظ آپ استعمال کریں، مطلب انہیں جو ہے انہوں نے فوج کو بھی مس لیڈ کیا اس والے سے، جو ادھر اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کو بھی، پریزیڈنٹ کو بھی مس لیڈ کیا، اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو مس لیڈ کیا. اور پیچھے مقاصد کیا ہے؟ اب یہ جو ہے جس طرف اللہ نہ کرے اس یعنی اپنی انا کی تسکین کی خاطر اداروں کے اوپر حملہ آور ہو گئے. وہ جو دیکھتے نہیں نا کہ بندہ کون ہے، آگے اس کے احسانات کیا ہیں. اگر میں بتاتا ہوں نا کہ ایک تو یہ بات ہے وہ بمبر سے ہیں، دوسرے یہ بات ہے رائے ذوالقرنین صاحب کے منہ بولے بیٹے ہیں، عزیز ہیں ان کے، پھر ان کے جو ہے وہ مددگار رہے ہیں. وہ چیزیں احسان تو خیر وہ بات ہی کوئی نہیں جس نے اچھا عمر صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے راجہ عطر علی خان، یہ جو مرکزی کور کمیٹی اڈاک ملازمین سیکریٹریٹ کے جو یعنی ملازمین ہیں. تو ابھی ہم آتے ہیں جو راجہ عطر علی خان صاحب ہیں. السلام علیکم رائی صاحب. جی وعلیکم السلام. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو وہاں جنگلات ملازمین کے ساتھ ہیں، جو باقی یعنی جو ملازمین بھی ہیں، اڈاک ملازمین ہیں، وہاں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل کتنی تعداد ہیں؟ آپ لوگ تو یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ بھی یعنی حکومت نے کسی ساتھ بات چیت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور ابھی رمضان میں 4 دن ہو گئے، آپ کس طرح دھرنا دے کے بیٹھے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ڈاک ملازمین کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے جی کہ 29 فروری سے لے کر ابھی تک سیکریٹریٹ ملازمین کی طرف سے یہ احتجاج اور دھرنا چل رہا ہے، جبکہ جنگلات کے ملازمین کو بھی 20 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ رمضان المبارک میں بھی دھرنا اور احتجاج چل رہا ہے، اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کسی خاص کسی بندے نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، نہ کوئی ابھی تک کوئی اچھی پیش رفت ہوئی ہے، نہ کسی نے ابھی تک کوئی پوچھا ہے ابھی تک. جی تو یہ آپ کیا افطاری کیسے کرتے ہیں؟ پھر ساری کیا یہ آپ کا دھرنا، اس کا کیا ذرا تھوڑا ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کریں. ان کے بچہ کیسے کرتے ہیں؟ جی اس طرح کہ یہ ایم این سی ایچ والوں کا جو دھرنا چل رہا ہے یہ چھتر چوک میں سپریم کورٹ کے پاس، یہ تو افطاری وہاں پر ہی کرتی ہیں، خواتین بھی وہاں پر ہی کرتی ہیں اور مرد بھی وہاں، بچے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. جبکہ جو سیکریٹریٹ ملازمین ہیں اور جنگلات کے ملازمین ہیں یہ افطاری کے وقت کچھ تھوڑا سا مؤخر کر دیتے ہیں دھرنے اور احتجاج کو، اور پھر دوسرے دن پھر آ کے وہ دھرنا اور احتجاج وہ چلتا رہتا ہے. جی اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جو آپ حکومت کیوں نہیں آپ کا مسئلہ حل کر رہی ہے؟ حکومت کے لوگ کیوں مذاکرات نہیں کر رہے؟ یعنی کیا ایشو؟ آپ لوگ کتنے عرصے سے جاب میں، اور یہ جو اڈاک ملازمین ہیں کتنے عرصے ان کی سروسز ہو چکی ہیں؟ دیکھیں جی گزارش یہ کہ ہم کوئی انوکھا نرالا مطالبہ نہیں کر رہے. یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو مثالیں موجود ہیں، اور انہی کو دیکھ کر پچھلی جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں، اس نے 2021 کا ایکٹ بنایا اور ہمیشہ کے لیے ڈھاکزم کا خاتمہ کر دیا. لیکن بدقسمتی سے بعد میں آنے والی حکومت نے اس کو ختم کر دیا. ابھی 1991 سے لے کر ابھی تک ملازمین لگے ہوئے ہیں. 30 سال سے زیادہ سروسز ہو چکی ہیں. 20-25 تو یہ عام بات ہے، 15 سال عام بات ہے، 30 سال تک سروسز ہو چکی ہیں. اور اس وقت لوگ بھرتی ہوئے تھے تو
اس وقت جو بھی کوالیفیکیشن تھی اس کو فلفل کر رہے تھے، لیکن ان کو نکالا جا رہا ہے اور پھر مسائل کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں اور مسائل کا شکار ہیں۔ اچھا نہیں، ابھی جو حکومت کے کسی شخص نے جو حکومتی کمیٹی آپ کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ آپ دھرنا ختم کریں، اور کیا ابھی تک کہیں کو بات چیت ہوئی بھی رہی ہے کہ نہیں، وہی جو حکومت یا وزیر اعظم اپنی انا پہ قائم ہے؟ جی ابھی تک حکومت اور وزیر اعظم اپنی انا پر قائم ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے سر؟ بہت شکریہ راج صاحب، بہت شکریہ عامر صاحب۔ دیکھیں یہ سیکریٹریٹ جو اڈاک ملازمین ہیں مختلف یہ محکمہ جات کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سال تک بھی یہ لوگ ہیں، 33 سال ہے، 33 1991 سے لے کے 33 91 سال سے، ہو گئے۔ تو یہ کوئی عجیب سی صورتحال ہے، اور یہ یعنی ہم کسی ریاست میں رہتے ہیں، کسی آئین قانون میں رہتے ہیں، یہ کدھر یہ کیا ہوتا رہا ہے آزاد کشمیر؟ دیکھیں ایسا آپ اور میں سنتے رہے ریاست ماں، اور ماں جیسا کردار ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ بتائیں، یہ ریاست کسی جگہ سے ماں لگتی ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق جس کے نہیں وہ تو نہیں، وزیر اعظم تو اعلانیہ الگ ہو چکے ہیں کہ میرا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نا عوام کا نہ میرا کسی عوام کے مسائل کے ساتھ ایشو ہے، میں ایم ایل اے انوار الحق صاحب عمران خان سے غداری کر گئے، ان کو چھوڑ آئے، ٹھیک ہے جی، پیپل پارٹی میں ہے نہیں ہے، نون لیگ میں ہے نہیں ہے، جماعت اسلامی میں ہے نہیں ہے، لبریشن لیگ میں ہے نہیں ہے، جموں کشمیر پارٹی میں ہے نہیں ہے، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں ہے نہیں ہے، عوامی تحریک میں پاکستان عوامی تحریک میں ہے نہیں ہے، وہ کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے۔ نہیں اپنی جماعت بنا لیں گے، انہوں نے بیچ میں کوشش بھی کی ہے، بن جائے گی۔ دیکھیں نا میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کون سا جواب دینا ہے کسی کو، وہ تو کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ اب سسٹم یہ رہا ہے، آج بھی مجھے بے شمار لوگوں نے فون کیا، بتایا، نشاندہی کی کہ آزاد کشمیر میں رمضان المبارک میں مہنگائی کا یہ عالم ہے۔ ایک تو یہ ہم اس سے اسپیشل آتے ہیں، ہم اس بعد میں آتے ہیں، یہ تو اچھا ہم اس میں آتے ہیں۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو ابھی کیا ان کو جو ہے کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ یہ جو حکومتیں ہیں جب تک ان کی آنکھیں کھلیں گی، ان اتحادیوں کی، مسلم لیگ نون والوں کی، پیپل پارٹی والوں کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو جتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے انوار الحق کی سپورٹ کر کے وزیر اعظم بننے کا، نہیں پیپلز پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے نا، وزارتیں ساری ان کے اپنے لوگوں کے پاس ہیں۔ 14ویں ترمیم کے یہ جو ترمیم کی انہوں نے وزراء کی تعداد بڑھانے کے لیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں نے تو اپنے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے تھے وہ تو کرا کے نکل گئے نا۔ اور آزاد کشمیر میں کیا کہتے ہیں، نواز شریف کی محنت، جو نواز شریف نے برسا محنت کر کے نواز شریف نے جو مسلم لیگ نون کھڑی کی تھی، اسے ان کے ایک فیصلے نے تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ مقصد 2 حلقوں میں یہ جھنڈیاں لے کے 31 حلقوں میں یہ اپوزیشن میں ہے، 2 حلقوں میں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ فاروق حیدر صاحب حکومت میں ہیں، شاہ غلام قادر صاحب حکومت میں ہیں۔ اگر حکومت میں ہے تو سمانی میں کیوں خطاب کر رہے ہیں؟ اگر فاروق حیدر صاحب حکومت میں ہے تو کل انہوں نے دھرنے کے ساتھ کیوں خطاب کیا؟ کوئی اخلاقی جرات بھی ہوتی ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں حکومت سے نکل کیوں نہیں جاتا؟ مجھے عامر صاحب یہ بتائیں کہ ذرا اس ٹائم یہ فاروق قادر صاحب کو، شاہ غلام قادر صاحب کو، چودھری یاسین صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب، ذرا قد کاٹ کی یعنی لیڈرشپ ہے، فیصل راٹھور صاحب ہیں، تو یہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور ہماری اس وزیر اعظم کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں، پھر کیوں وہ حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے، کیوں نہیں آ جاتے باہر، کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انوار الحق صاحب کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یاسین جو ہیں، جو یاسین میری کابینہ کا حصہ بنے، اور انہوں نے ایک اسپیشل میسنجر بھیجا ایک رات کو کہ جی انہیں کہیں کہ جی ان صاحب کا حکم ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی مظفر آباد کے کسی مہربان نے آپ حکم نہ کہا ہوگا، کوئی ریکویسٹ کی ہوگی کسی بڑے اہم شخصیت نے اسے کہا کہ جی کہا ہے جی کہ آپ صبح شامل ہوں۔ بعد میں خیر وہ اہم شخصیت کا پیغام بھی غلط نکلا، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مقصد وہ ہے، انہوں نے اس وقت یاسین صاحب نے مشورہ کیا، لوگوں نے تو یاسین صاحب نے بتایا کہ کل اسے میں نے چوئی صوبہ صاحب کی سفارش پہ ڈی ایف سی بھرتی کیا تھا، جب کہا کل آپ نے اسے ڈی ایف سی بھرتی کیا تھا وزیر اعظم کو چوئی صوبہ صاحب کی سفارش پہ، اور آج اس کی کابینہ میں اس کی ڈائری لے کے گھومیں گے؟ یا شاہ غلام قادر صاحب جو ہے وہ یہ چاہتے تھے شاہ غلام قادر صاحب وزیر بنے، اور ایک ٹائم پہ شاہ غلام قادر صاحب جیسے کرنا وقار نور صاحب کوئی ڈائری لے کر آج کا وزیر اعظم ساتھ ہوتے ہیں۔ وقار نور صاحب کا تو اپنا معاملہ ہے، وہ ڈائری اٹھائیں یا بوجھ اٹھائیں یا نہیں بڑے آدمی ہیں، وہ بھی ذرا کٹ کاٹھے آدمی ہیں، وہ بڑا ان کا ایشو ہے، وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے نا، اس وقت زیر بحث ہیں پارٹی کے نمبر 1 لوگ اور نمبر 2 لوگ نہیں۔ ابھی شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق حیدر صاحب اور جو یاسین صاحب اگر کابینہ میں ہوتے تو کیا منظور ہوتا؟ ٹھیک ہے جی، اگر آپ یہ دیکھیں کہ انوار الحق صاحب کے یہ سر کر رہے ہوتے اور یہ فائلیں منظور کرا رہے ہوتے اور کئی جگہ پہ وہ وزیر اعظم بیٹھے ہوتے اور یہ کھڑے ہوتے، تو وہ یہ دیکھیں ان کی فوٹو اگر وزیر اعظم کے پیچھے ہوتے، مگر کیا اخلاقی اور کیا ان کے منظر اور کیا سیاست، انہوں نے اپنی بھی ریاست تباہ کر دی، دائیوں کی جو ہے اپنی پارٹیوں کی بھی تباہ کر دی۔
اب جو ہے اب انہیں جب احساس ہوا ہے تو پلوں کو نیچے سے اتنا پانی گزر چکا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ ابھی یہ بڑی مشکل سے یہ ابھی انہیں جب لوگوں نے بالکل منہ پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے اب یہ آواز نکالنی شروع کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ بھائی صاحب اب ہماری بس ہو گئی، اب ہمیں اب ہم اس کا معاف بوجھ کر نہیں دے، اٹھائیں اب گے۔ اس کا بوجھ جو ہے اٹھایا تو یہ چھت ہمارے اوپر گرے گی، اور ہمیں آپ یہ یقین کریں چھت بھی پارٹی اور نون لیگ کی پوری سیاسی جماعت کے اوپر گرے گی اور اسے بلڈوز کر کے رکھ دے گی۔ نہیں، کیا آپ جو پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ مسلم نون کے شاہ عالم قادر صاحب نے سمانی میں بھرپور جو موقف پیش کیا، پھر کل یعنی فاروق قادر صاحب تو یعنی تواتر کے ساتھ اپنی جو پارٹی کا، لیکن ابھی تک جو پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، جس میں چودھری یاسین صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب ہے، فیصل راٹھور ہے، سردار یعقوب ہے، یعنی ابھی تک ان کے نہیں تھے، کیا یہ بھی اسی میں ہے یا یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہ چلے گا یہ مزید نظام؟ نہیں، میرے تو خیال ہے کہ سارے جو ہیں وہ اکتائے ہوئے ہیں، جو دیکھیں نا نجی محفل میں جو مقصد ہمیں ملتا ہے وہ بتاتا ہے، وہ مقصد بہت زیادہ تنگ ہے نا۔ ایک ہوتی ہے نا بات کہ کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی، اب جو ہے نا جب یہ دیکھیں ناک پہ جب پانی آ گیا تو سانس رک رہا ہے نا، جب ان کا سانس کا ان کا ایشو ہوا ہے تو تب بول رہے ہیں نا، ادروائز تو یہ جب تک دیکھیں نا، دیکھیں آزاد کشمیر کے سیاستدان جو ہیں بڑے روادار ہیں، بڑے وفادار ہیں، بڑے لجپال قسم کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق بھی بہت ہے، پاکستان سے محبت بھی جو ہے وہ بہت لازوال محبت ہے، اور قربانیاں بھی دیکھیں انہوں نے بہت دی ہیں، اور کشمیر بنے گا، پاکستان کی تکمیل پاکستان کی لڑائی بھی یہی لوگ لڑ رہے ہیں، یا اس لائن آف کنٹرول کے اس پار کے لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ یکسو ہو جائیں، چل پڑیں۔ اب لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ بالکل ہی جو ہے وہ آپ کی گردن اتارنے پہ آ جائے، اس کا تو حل ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اچھا یہ جو عامر صاحب ریٹیلیٹ ابھی کیا آتے انہوں نے ہیں بڑا کہ مشکل سے جو کیا۔ آج کل آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک جو منصوبہ یا آپ اس کو ایک سازش یا آپ اس کو جو بھی نام دیں کہ دبئی میں کوئی واردات ہوئی ہے، کوئی سیاسی کوئی منصوبہ بنا ہے، ایک تو یہ پتا آپ بھی اس میں شامل تھے، آپ تو ادھر سے لے کر گئے تھے، محترم فاروق قادر صاحب کو، فیصل راٹھور صاحب کو سارے اکٹھے گئے تھے، پھر کیا وہ کون یہ کیا ہوا دبئی میں کیا ہوا ذرا یہ تو ہمارے اچھا، ناظرین یہ کو بڑی اپڈیٹ کریں۔ مزیدار بات آپ نے کر دی کہ یہ جو دبئی پلان نہیں کوئی پلان ہے بھی یا ایسے گپ شپ ہی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دبئی پلان تھا نہیں، لیکن وہ کچھ بعض اوقات جو ہیں چیزیں قدرتی ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی یہ ہوا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب اور باقی دوست یہاں پہ تشریف لائے، تو ہمارے جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں دبئی کے، روزنامہ جموں کشمیر کے، یعنی چنار وہ سپر لیگ چنار ایونٹ سپر ہو لیگ رہا تھا۔ کراتے ہیں، وہ 6 سال سے میں جاتا ہوتا ہوں، پچھلی بار بیرسٹر سلطان محمود صدر کی حیثیت سے گئے، پہلے بھی بہت بے شمار لوگ جاتے رہے، تو اس بار انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ وہ دیر کوٹس کے راجے ہیں، انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے اس بار راجے آئے، تو اگر آپ راجہ فاروق حیدر صاحب سے بات کر رہے ہیں، تو میں نے راجہ وسیم کو، راجہ فاروق حیدر صاحب میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تو میں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی وہ ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں کافی عرصہ ہوا، میں کہا ان لوگوں کی خواہش بھی ہے، وہ آپ کے بڑی محبت کرتے ہیں، اور بعد میں فیصل راٹھور صاحب سے بات ہوئی تو یہ دونوں لوگ بھی چلے گئے، اور یہ اتفاق ہے کہ یہ دبئی پلان جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارے نزدیک تو یہ کوئی پلان نہیں تھا یا کوئی ایسی بات نہیں، نہیں یہاں ہے، سرکاری لیکن میں جو آپ کو بتاؤں کہ میں راجہ فاروق حیدر صاحب اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب، معروف انجم صاحب نے اکٹھا ٹریول کیا اسلام آباد سے دبئی کے لیے، اور یہ حضرات جو ہیں فاروق حیدر صاحب اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب، یہ 2 پروگرام تھے مین جس کے لیے گئے تھے، ایک چنار سپر لیگ کے فائنل کے لیے گئے تھے، اور دوسرا جو ہے یہ گئے تھے کیا کہتے ہیں روزنامہ جموں کشمیر کی سالگرہ کی جو مرکزی تقریب ہوتی ہے دبئی میں، ایک تقریب ہوتی ہے، اس کے لیے گئے تھے، تو یہ بیسیکلی وہ تھا۔ اب دبئی پلان جو ہے جسے آپ نے پلان بنا دیا یا بعد میں یہ اب ہوا یہ کہ دبئی اس وقت محور و مرکز بن گیا جب وہاں پہ پہلے سے سردار عتیق احمد خان صاحب موجود تھے، اور جموں کشمیر پارٹی کے صدر جو ہیں سردار حسن ابراہیم صاحب جو ہے وہ موجود تھے، اوپر سے راجہ فاروق حیدر صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب چلے گئے ہمارے ساتھ، ایک روز پہلے جو ہے وہ چلے گئے مبشر اعجاز راٹھور صاحب۔ یہ بیسیکلی یہ سارے لوگ جو ہے نا، نہیں مبشر اعجاز صاحب، یہ جو مبشر اعجاز جو ہے نا، ان کا کیونکہ یہ مجھے جہاں پہ شک پڑتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید ایسی بات بھی نہیں تھی، سب کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، مبشر صاحب ان پہ الزام ہے سہولت کاری کا، دیکھیں نا مبشر ہمارے دوست ہیں نا، ہمارے بھائی ہیں، کامریڈ ہیں، روزنامہ جموں کشمیر کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے وہ جتنا جب سے نکلا ہے تب سے ہمارے ساتھ کالم بھی لکھتے رہے ہیں۔ ویسے ہمارے جو رشتہ ہے دبئی، جب دبئی میں ہوتے تھے، پاکستان میں اس وقت کاروبار نہیں کرتے تھے، تب سے تھا، بڑے ہی بلے مانس اور بڑے ہی باوقار اور زندہ دل، کھلے دل والے، کشادہ دل والے، اور بڑے مزیدار اور پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل آدمی ہیں مبشر اعجاز صاحب کی صلاحیتوں پہ۔ اب یہ کیونکہ وہ سیاست کرتے ہیں، اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کیونکہ اتفاق ہوا کہ یہ 2-3 جو وزراء اعظم گزرے ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا آئیڈیا تعلق رہا
جس میں راجہ فاروق عزیز صاحب کے ساتھ بھی تعلق تھا اور چودھری مجید کے ساتھ چودھری مجید صاحب، پھر انوار الحق صاحب کے، چودھری مجید صاحب کے تو وہ آفیشیل ایڈوائزر تھے پھر موجودہ وزیر اعظم باقاعدہ انوار الحق جھنڈی صاحب والے، کے ساتھ لیکن بعد میں یہ ان کے جھنڈی والے ایڈوائزر نہیں تھے، لیکن وہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی ان کا وہ ہے۔ اب اس سے پہلے یہ بات تھی کہ جب فاروق حیدر صاحب پہلے بہت زیادہ سخت بول رہے تھے تو ایک اعلیٰ شخصیت کے گھر میں فاروق حیدر صاحب کی اور انوار الحق صاحب کی ملاقات ہوئی، جس میں مشتاق جنجوعہ صاحب بھی تھے، مبشر جاز بھی تھے، کسی ایک اہم شخصیت کے گھر میں۔ تو یہ بات جب باہر نکلی تو مقصد وہ فاروق حیدر صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ شاید یہ سارا کچھ روٹین میں ہوا اور ویسے وہ آیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ خیال کیا جا رہا دبئی تھا اکٹھے ہو گئے کم پھر سارے یہ ایک دم۔ اس کے بعد فاروق حیدر صاحب دوبارہ درمیان میں اتنا زیادہ نہیں بولے، لیکن یہ دبئی میں یہ ہوا، ادھر ہوا کچھ نہیں بیسکلی، لیکن یہ ہوا یہ کہ مقصد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بعض لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے خلاف ہے، شاید مبشر اعجاز دبئی پلان بن چکا ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، وہ تو انوار الحق نے دیا ہوگا نا۔ انوار الحق صاحب نے زیادہ زیادہ کیا کیا ہوگا، مبشر اعجاز کو کہا ہوگا کہ چلو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سیاست آپ کو انوار الحق صاحب رات کو سوچتے ہیں 3 بجے، انہوں نے ایک تو شاہ غلام قادر کو ڈرایا، جو ہماری اطلاع ہے، یا انہیں وہ کہا کہ جی آپ کے خلاف جو ہے سارے راجپوت کٹھے، اور اب بعد میں یہ ہوا کہ مشتاق مناز صاحب آ گئے، اور مشتاق مناز صاحب سے اوپر جو سب سے اہم بات ہوئی جو میں آخر میں بتاتا ہوں، جس نے میرا یہ خیال ہے کہ یہ دبئی پلان کہاں سے بنا ہوگا اور کہاں اس کے امجد پرویز صاحب نے بھی جوائن بعد کیا، میں امجد پرویز صاحب انگلینڈ سے آ گئے، ہمارے دوست ہیں۔ سابق اچھا یہ میں تو خیر اتفاق سے واپس آ گیا تھا نا، میں کیونکہ نانی اماں کا انتقال ہوا اور مجھے فوری طور پہ واپس آنا پڑا، تو میں اپنی سالگرہ کی تقریب کے اگلے دن جو ہے وہ واپس آ گیا۔ اب ان کی جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی کیونکہ فیصل راٹھور صاحب بھی ہیں تو راجپوت، فاروق عزیز صاحب بھی راجپوت ہیں، بشیر اعجاز صاحب بھی راجپوت ہیں، اور مشتاق مناز صاحب بھی راجپوت ہیں، راجہ امجد پرویز علی خان صاحب بھی راجپوت ہیں۔ تو یہ اتفاق سے یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور فاروق سردار عتیق صاحب اور حسن ابراہیم صاحب بھی جو ہے وہ پہلے آ گئے۔ اب ادھر یہ ہوا ہوگا یا خیال کیا جا سکتا ہے، قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بتایا جی شاہ غلام قادر صاحب کو کہ راجپوت سارے جو ہے وہ اتحاد کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ کو فارغ کر کے مقصد راجہ فاروق عزیز صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے، اور مشتاق مناز جو ہے وہ سیکٹری جنرل ہوں گے۔ تو شاہ غلام قادر صاحب کو انہوں نے پارٹی میں تقسیم کر کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی، جو اطلاعات ہیں اب راجہ شاہ غلام قادر صاحب تصدیق کر سکتے ہیں یا وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا جی کہ مبشر اعجاز صاحب جو ہے انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ وزیر اعظم کی اچھی اچھی باتیں بتائی ہوں گی، فاروق حیدر صاحب کے دل میں انہوں نے وہ جگہ بنانے کی کوشش کی ہوگی کہ وزیر اعظم جو ہے بہت اچھا آدمی ہے، آپ کو ولی اللہ مانتا ہے یا آپ کو بزرگ مانتا ہے یا آپ کی خدمات کا بڑا معتقد ہے، آپ کی بہادری کا بڑا معتقد ہے، آپ کی عینی ترامیم کا بڑا معتقد ہے، آپ کی سروسز کا بڑا معتقد ہے، اور ایک دو ایشوز جو ہیں ہم یہ بھی حل کر دیں گے، جو پینڈنگ ایشوز ہیں، کہ یہ ہے ممکن ہے جناب والا چھوٹی موٹی کوئی سیاسی لالچ بھی دے دی ہو، ٹھیک ہے جی، یہ ساری باتیں تو کی جا سکتی ہیں نا کسی کو جوڑنے کے لیے۔ اگر آپ نے اور میں نے بھی جوڑنا ہے تو اگر مبشر اعجاز نے فاروق حیدر کو اور اپنا کیا کہتے ہیں انوار الحق صاحب کو جوڑنے کی کوشش کی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا یہ مبشر اعجاز کا کریڈٹ ہے کہ مبشر اعجاز نے کسی کو توڑنے کے لیے کردار ادا نہیں کیا، آج تک جس کو بھی کیا ہے جوڑنے کے لیے کردار ادا کیا، تو یہ مبشر اعجاز اس حوالے سے ہمارے دوست ہیں اور خالد تحسین کے مستحق ہیں کہ ان کا جو کردار ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مبشر اعجاز صاحب واپس آئے تو اوپر سے کیا ہوا کہ جی ظاہر امجد پرویز صاحب بھی بہت بڑے پلیئر ہیں، پتہ لگا جی کہ مشتاق مناز پہنچے اور امجد پرویز صاحب آ گئے۔ اب جو یہ گئے ہیں اس کے اوپر بھی انوار الحق صاحب نے شاہ غلام قادر صاحب کو بتایا تیرا کام ہو گیا، جیسے انہوں نے فاروق حیدر چودھری یاسین صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جی ایک صحبت کی حکومت نہیں تو دوسرے صحبت کی حکومت نہیں، یا ایک صحبت کا بیٹا نہیں ہوگا دوسرے صحبت کا بیٹا نہیں ہوگا، تو انہوں نے آپ کو بھی ہٹانے کا پلان ہو گیا۔ اس کے بعد جناب والا یاسین صاحب کے انہوں نے کہا جی کہ فیصل راٹھور اور لطیف اکبر صاحب کے فوٹو ہوئے، کہا جی کہ آپ کے خلاف اتحاد ہو گیا، ایک صدر بن رہا ہے ایک وزیر اعظم بن رہا ہے۔ مقصد یہ جو ہے کام وہ انہیں تقسیم کر کے وہ مزے لینا، تو انوار الحق صاحب کو دیکھیں نا وہ انہیں اطمینان ملتا ہے لوگوں کو تکلیف دے کے، لوگوں کو تقسیم کر کے، اور مطلب یہ ان کے اطمینان کا باعث ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کو پانی پھرا جس کی وجہ سے یہ کل کی تقریر مجھے نظر آتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک شاہ غلام کیا کہتے ہیں مشتاق مناز صاحب اور فاروق حیدر صاحب میں بہت زیادہ دوریت تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا جو آزاد کشمیر کے راجپوت ہیں، ویسے تو یہ مجھے سب سے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ دبئی پلان کوئی ہے تو میں اپنی جگہ آپ کو بھیجتا تاکہ جو ہے یہ راجپوتوں کی جو فہرست ہے راجہ فاروق حیدر صاحب سے لے کے راجہ امجد پرویز تک، اس میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے، راجہ کفیل خان صاحب بھی جو ہے، راجہ کفیل احمد صاحب بھی جو ہے وہ ادھر گئے ہیں، لیکن وہ اب بدقسمتی سے ان میں یہ اکیلا تھا تو میں واپس آ گیا۔ تو اس کے بعد جو یہ ہوا کہ میرے خیال میں مشتاق مناز صاحب کی اور فاروق حیدر صاحب کی صلح ہوئی،
اور اس کے بعد جو ہے وہ امجد پرویز نہیں صاحب کوئی نے ناراضگی شاید بھی رول نہیں تھی دیا ہوگا۔ فاروق حیدر اور مشتاق مناس کی، یعنی ایک- ایسا اس طرح کو ایک معاملہ تو بھی یہ نہیں بات تھا۔ ہے کہ فاروق حیدر اور جو ہے نہیں یہ یعنی بعض لوگوں نے غلط فہمی نہیں، پیدا نہیں، کی تھی، غلط جان کے فہمی ایسے۔ نہیں، یہ شدید ناراضگی کی حد تک تھی، اور فاروق حیدر صاحب کو کارنر کرنے میں پاکستان میں اور مسلم لیگ نون میں، اس میں مشتاق مناس صاحب کا اور یہ جو مشتاق مناس صاحب کے کولیگ ہیں ان سب کا میجر رول تھا، اور شاہ غلام قادر صاحب کو آگے لانے میں۔ لیکن اب یہ ہوا کہ شاہ غلام، کیونکہ ایک تو یہ بات تھی کہ جی اب امجد پرویز صاحب، مشتاق مناس صاحب خود وزیر اعظم کے حامی تھے، اب یہ دیکھنا پڑے گا، فاروق حیدر صاحب نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، اب کیا مشتاق مناس صاحب کو بھی امجد پرویز صاحب نے وہ کیا؟ اب اگر یہ دبئی پلان تھا تو یہ اس میں مبشر اعجاز کا ہو سکتا ہے، اور دبئی پلان پھر کے اوپر جو اس نے دبئی پلان کے اوپر جو پانی پھیر دیا وہ نا، امجد پرویز ہو سکتا ہے۔ بہا کے ریلے کی طرح لے گئے، وہ امجد پرویز صاحب لے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ مبشر اعجاز سے زیادہ بڑے پلیئر راجپوت ہیں ثابت ہوئے۔ اور راجپوت ثابت ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی آتا ہے کہ ہم جو آزاد کشمیر میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اور اس دوران یہ بھی ہے کہ جہاں وہاں جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس پہ جو یعنی بی آئی ایس پی کے ان کے یعنی صارفین کے علاوہ عام لوگوں کو وہاں چیزیں نہیں مل رہی ہیں، تو آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے ذرا ایک تو یہ راج صاحب، بتانا ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے جو پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، جو سامعین ہیں، وہ سارے جو ہے وہ فون کر کر کے بتاتے ہیں، اور پھر میں نے اپنے جو ہمارے ایک دوست ہیں بہت باخبر جرنلسٹ ہیں آزاد کشمیر کے، ان سے بھی میری بات ہوئی آج مظفر آباد میں، تو انہوں نے بھی بتایا، اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پرابلم آ رہا ہے لوگوں کو وہ یہ آ رہا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پہ آزاد کشمیر حکومت کو تو غرض ہی کوئی نہیں نا پاکستان کہ کا ہے، وہ تو کوئی پاکستان عوام سے بھی ہے، کسی نے مرنا بھی ہے، کسی نے جینا بھی ہے، ان لوگوں نے مرنا بھی ہے، اقتدار سے لگ بھی ہونا ہے، سیاست میں بھی جانا ہے، یہ تو انوار الحق کے یہ تو مسائل ہی کوئی نہیں نا کہ عوام کا بھی کوئی ان کا ایشو ہو عوام سے سکتا ہے، تعلق ان بھی کا عوام نہیں سے ہے، تعلق بھی کوئی وہ نہیں، انکاری مسائل بھی ہو گیا کوئی کہ نہیں چھوڑے عوام کیا کہ بیچتے عوام ہیں۔ شوام جو ہے بیچے، جو پارٹیاں جنہوں نے مجھے بتانا تھا مقصد وہ ہے، جن کے سر پہ وہ آئے ہیں، جن کو فاروق حیدر صاحب نشاندہی کر رہے اشارہ کر رہے تھے، وہ جانے تو وہ پھر آخر میں وہ کہتے ہیں شیطان جانے، رمضان جانے، پٹھان جانے والی بات ہے۔ لیکن یہ بات افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہزارہاں لوگ جو ہیں مظفر آباد میں تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے، مائیں، فیملیوں کے ساتھ ایم این سی ایچ والی بیٹھی ہوئی ہیں، اسی طرح جو ہے جنگلات کے ملازمین جو ہے جو 15 ہزار روپے میں مشکل سے جو ہے وہ کھا سکتے تھے۔ یہ دیکھیں محاورتاً لفظ استعمال ہوتا تھا کہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیں گے رائے صاحب، اور پیاز جو ہے وہ 450 روپے کلو ہو گیا۔ اب کوئی پیاز کے ساتھ تو روٹی کھانا تو بہت بڑی عیاشی کے زمرے میں آتا اور ہوگا، ایسے موقع پر آپ نے ہزاروں لوگوں کو ایسے بے روزگار کر دیا۔ لیکن اوپر سے یہ بات ہے کہ لوگوں نے یہ بتایا ہے ہمیں فون کر کے کہ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر صرف سستی چیزیں جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے والوں کو مل رہے ہیں، اور جو مستحقین ہیں وہ بڑی تعداد میں نظر انداز ہو رہے ہیں، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سروے ہے یا تو وہ درست نہیں ہے، یا وہ درست اگر ہے، اگر وہ جو لوگ مستحق ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے لوگ شامل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ابھی مستحقین کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ لوگوں نے درخواست کی ہے کہ جی اس کا کوئی فوری وہ ریلیز کا ازالہ کیا جائے، یا تو یہ بات ہے کہ وزیر اعظم وہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ مجھے کوئی 7-8 لوگوں نے فون کیا، 7-8 لوگ جو ہے اگر وہ آپ کے ساتھ نمبر لے کے فون کر کے رابطہ کر کے کہتے ہیں، اور انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر رازق انوار الحق ہے تو اللہ ہمیں موت دے دے، رزق نہ دے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم جو ہے انوار الحق سے اپیل نہیں کر رہے، لیکن ریاست پاکستان سے اور ریاست پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے، اور 1-2 لوگوں نے خاص کار پہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو ہے ہماری جو ہے اس غربت کا اور اس آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں یہ جو بہت زیادہ مہنگائی ہے اور یوٹیلٹی سٹورز میں تو ہمیں کسی جگہ پہ ریلیف نہیں مل رہا، ایک تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ راج صاحب کچھ لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ آزاد کشمیر میں آٹے کی بڑی شدید قلت ہے، اور ہمیں آٹا بجلی بحران ہے، 12 گھنٹے بجلی نہیں ہو رہی ہے، ایشوز بے شمار دیکھیں نا، بجلی کے بغیر تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے رائے صاحب، آٹے کے بغیر جو ہے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو حکومت جو ہے جہاں پہ اپنی عیاشیوں کا بندوبست کیے ہوئے ہے، اپنے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے 4-4 ہزار سی سی گاڑیاں اور مطلب ہر طرح کی ان لمیٹڈ جو ہے امارات رکھی ہوئی ہیں،
تو ہماری یہ درخواست ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے باوجود اس کے کہ لوگ اب حکومت آزاد کشمیر سے اپیل نہیں کرنا چاہتے، توقع نہیں کرنا چاہتے. اب یہ دیکھیں کتنا اس بندے کا دکھ ہوگا، جو بندہ کتنا غریب ہوگا جسے آٹا روٹی اور وہ نہیں میسر، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اس کی غیرت اور کریکٹر کا مظاہرہ دیکھیں. وہ کہتا ہے اگر انوار الحق رازق ہے تو اللہ مجھے رزق کے بجائے موت دے دے. بہت شکریہ عمر صاحب. سمجھتا ہوں یہ اہم بات اس ہے. کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہونے کو ہے، لیکن یہ جاتے ہوئے ہم جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے یہ وفاقی حکومت کی اور جو ہمارے وفاق ریاست پاکستان ہے اس سے فوری متقاضی ہے کہ آزاد کشمیر صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے. وہاں جو انتشار ہے، وہاں جو افراتفری ہے، وہاں جو نفرت پائی جا رہی ہے، اس کا فوری طور پر اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اور اگر یعنی کل فاروق ادر صاحب نے بھی کہا کہ اگر اس کا فوری نوٹس نہ لیا اور اگر جو اسلام آباد میں بیٹھے حکمران ہیں یا جو ہمارے قومی سلامتی کے لوگ ہیں اگر آزاد کشمیر کے معاملات پر فوری توجہ نہ دی تو یہ نقصان ہوگا. تو نقصان سے پہلے اس کا ازالہ لازمی ہے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیں. اللہ حافظ.